मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हुए शुक्रगुजारियों के साथ आते हैं कि हमारा खुदावंद ज़िंदा है। और जब ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में बोया जाता है तो हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आती है, हमारी ज़िंदगियों में बहाली आती है, क्योंकि ये ज़िंदगी बख्श कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे पास बहुत सी गवाहियाँ आ रही हैं कि किस तरह खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं कलाम की वजह से, क्योंकि कलाम ही हमें निखारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जबकि हम खुदा के 10 हुक्म सीख रहे हैं तो हमने सीखा कि चोरी ना करना, और कलाम में लिखा है चोरी ना करना। ये लिखा है अबार उसकी 19 बाब और उसकी 11 आयत में यूँ माकूम है, तो चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तुम अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराते हो। मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। हम बार बार यही सीख रहे हैं कि हमारा खुदावंद गैरत का खुदावंद खुदा है, वो जो मोहब्बत से भरा खुदावंद है। वो हमेशा यही चाहता है कि जो कुछ उसने हुक्म दिया है हमने उसके पाक हुक्मों के मुताबिक चलना है। और तिशना की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे जो 6ठा हुक्म है हमारे लिए, वो है 18 आयत में, तू ज़ना ना करना। और ज़ना ना करना ये हुक्म हर किस्म की ज़ना से मना करने के लिए है, यानी ख्वाह आप मतलब शादीशुदा हों और दूसरी गैर औरत से आपका ताल्लुक़ हो, या गैर औरत का उस आदमी अपने शोहर को छोड़ के किसी और से ताल्लुक़ हो, तो खुदावंद ने हमें सख्ती से मना किया है कि ये काम नहीं करना, किसी के साथ ज़ना नहीं करना। क्योंकि खुदा का कलाम हमें मतलब खुदा ने देखी कैसे जोड़े, कैसी कुदरत है। कल ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह के एक बेटी एक घर में बड़ी होती है, जवान होती है, फिर माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर उन्हें खुद मौका देते हैं कि वो दूसरे घर जाती, जहाँ कहीं वो कहीं रह नहीं, मतलब एक खुदा की कुदरत है। एक बादशाह की भी बेटी घर में नहीं रहती और एक फ़कीर की भी नहीं, क्योंकि खुदा ने जो हुक्म दिए हैं हमारे बड़ों को आज तक उन्होंने पूरे किए, और आज वो हम लोग भी अपने इस हुक्म के मुताबिक खुदा के चल रहे हैं। तो खुदा का कलाम सच्चा, इसलिए जो अगर मियाँ बीवी है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल चुका है कि ये आपकी बीवी है और आपने इसी के साथ एक रिश्ता रखना है। हमारे कलाम में बहुत शक्ति है कि हमें किसी दूसरी औरत की तरफ देखना भी नहीं। इसी तरह अगर हम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 27 से 30 में आपके लिए पढ़ूंगी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। कितना मतलब गुनाह है बड़ा कि अगर हम कई आदमी बहुत दफ़ा ऐसे देखें कि वो आपके करीब आते हैं या आपसे देखते हैं तो आपको उनकी नज़रें नहीं अच्छी लगती, या उनका पास रहना या पास करना, साथ में बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि वो दिली तौर पर वो अच्छा नहीं है। आप फील कर सकते हैं। बस अगर तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरे सारे बदन जन्म में ना डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जन्म में ना डाला जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा कि कलाम हमें सही यही बता रहा है कि अगर तेरी आँख जो तुझे गंदी है और तुझे मतलब बुरी सोच आ रही है, तो उस आँख को निकाल कर फेंक दे। इससे बेहतर है कि तू काना रह कर अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना कि तू पूरे जिस्म के साथ आग में डाला जाए। तो आँख निकालने का
کہ اس گندگی کو اپنی آنکھوں سے نکال دیں. آپ اس طرف ہی نہ جائیں، اس جگہ پہ نہ جائیں آپ جہاں جانتے ہیں کہ وہاں گندگی ہے، تو میں گندی چیزیں دیکھوں گا تو میرا دل وہ ہوگا یا کچھ بھی. اس راستہ کہتے ہیں نا، جس راستے پہ نہیں چلنا، آپ کو پتہ ہے یہ راستہ میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، تو اس راستے پہ کیوں چلنا ہے. اور بہت ایسے میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میں ینگ ایج میں تھی اور میں بورڈ کا ایگزام دینے گئی تھی 15 میں، تو میں نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت رش ہوتا ہے، اور میرا بھائی میرے ساتھ تھا، اور پیچھے سے کوئی آدمی آیا، اس نے مجھے چھوا، میں نے اتنی زور سے اس کو چانٹا مارا نا کہ سب دیکھنے لگے. اور میں نہیں جانتی یہ قوت مجھ سے کہاں سے آئی تھی، کیونکہ آپ کو اپنا آپ کے لیے خود کھڑا ہونا ہے. تو ایسا ہے کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں تو گندگی آپ کے پاس نہیں آئے گی. آپ نے کھڑے نہیں ہوں گے تو گندگی آپ کے اوپر آتی رہے گی. تو اس پہ یہ بات مجھے آج بہت عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی کہ کیسے عورتیں اپنے تحفظ کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. اسی طرح اگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے، تیرا ہاتھ تیرا ساتھ نہیں دیتا، تیری سوچوں سے الگ تجھے لے کے جاتا ہے، تو کلام میں مقدس میں لکھا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دے، اس سے بہتر کہ تو ٹنڈا ہو کر زندگی میں رہے. ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماحول میرے اچھے لیے نہیں ہے، میری صحبت اچھے لیے نہیں ہے، تو ہم نے اس میں شریک نہیں ہونا، اس میں جانا ہی نہیں ہے. پریز دا لارڈ. اسی طرح ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، اور اس میں کس طرح زنا کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور 8واں باب 3 سے لے کے میں 10 تک پڑھوں گی. اور فرقیوں اور فریسیوں نے ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، توریت میں موسیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ کوئی سبب نکلے، مگر یسوع مسیح نے جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگے. اور جب اس نے سوال کیا تو اس نے سیدھا ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے. وہ یہ سن کر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. یسوع نے سیدھا ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے، اور کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ تو اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اے خداوند، کسی نے نہیں. یسوع نے کہا، میں تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا. پریز دا لارڈ. ہمارے خدا نے کہا ابھی گناہ نہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خدا کا پاک کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے گناہوں سے کیا کرنا ہے؟ باز آنا ہے. اگر ہم ابار میں دیکھیں تو ابار کا 18واں باب دیکھیں، اور اس ہم 20 سے میں آپ کے لیے دیکھیں، اگر آپ یہ سے پورا پڑھ لیں تو اس میں سارے حکم دیے ہوئے ہیں کہ کیا کیا نہیں کرنا. دیکھیں اگر میں 20 سے پڑھتی ہوں، ابار اس کا 18واں باب اس کی 21 میں میں 20 سے پڑھتی ہوں کہ تو اپنے آپ کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا. اور پھر اس میں لکھا ہے تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، نہایت مکروہ ہے. اور اسی طرح نہ کسی جانور سے صحبت کرنا، اور نہ کسی عورت کو کہا ہے کہ کسی جانور کے سامنے کھڑے ہونا. تو مطلب یہ جو اگر ہم پڑھتے جائیں تو خدا نے ہم سب کو یہ دکھایا ہے، سکھایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنا. اور آج بھی لوگ ہر گھر میں ہر جگہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے گندگی بھری ہوئی ہے، گندگی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. یہاں لوگوں کی بھی غلطی نہیں، کیونکہ جب ہم کلام سے خالی ہیں تو پتہ ہی نہیں، تو شیطان تو آئے گا نا، شیطان تو آ کر تباہ کر دے گا. اسی طرح میں نے پچھلے سال ایک میٹنگ میں تھی تو سنا تھا کہ ایک کوئی یہاں بچے ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، لنڈن میں، UK میں آئے ہوئے تھے، اور
ان کے ماں باپ نے دونوں بہن بھائیوں کے لیے مطلب یونی کا انتظام کیا یونیورسٹی میں اسٹڈی کے لیے، پر وہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، اور پھر ان کو پتہ تھا کہ بہن بھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک کمرے میں ان کو مطلب وہ بچے دونوں بہن بھائی رہتے تھے، اور شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ کیا زنا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ کیا جو نہیں بلکہ شیطان نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اسی لیے کہ جب کلام نہیں ہے، کلام کی قدرت نہیں ہے، خدا ہمارے پاس نہیں، تو شیطان تو ہر طرح سے حملہ کرتا ہے، اور ایسا ان پر حملہ کیا جب وہ اپنے ملک واپس گئے تو اس کے ماں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کے آئی، اس نے کہا اس کو کیا، بچے کو بولا کیا بولنا ہے، اس نے کہا دادی بول یا نانی بول۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا غلط شیطان کرتا ہے کہ جب ہم کلام سے خالی ہیں، اور کلام جو ہے اگر ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس لیے کلام مقدس کو لینا، کلام کو لینا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے زندگی میں کلام بویا جاتا ہے تو کلام ہماری زندگی کو نکھارتا ہے، کلام ہماری زندگی کو سنوارتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ ہم یہ گناہ نہ کریں۔ کتنی گندگی ہے جب ہم خدا کی حضوری سے دور ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں ہر طرح سے پکڑا رہتا ہے، شیطان ہمیں ہر طرح سے جکڑ لیتا ہے، تو ہمیں صرف اس سے دور ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، خدا کی قدرت کو لے لینا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اپنے خدا کے زندہ کلام کو جو روز دیا جاتا ہے، جو روز بویا جاتا ہے، تاکہ اس پر عمل کریں، اور دنیا میں اتنے بڑے بڑے گناہ نہ ہو، اتنا کچھ نہ ہو، کیونکہ جب کلام ہی نہیں تو تب بھی تو یہ گند دنیا میں ہے، ہر زندگی میں ہے۔ ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ کسی بچے کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، جوان بہن بھائیوں کے لیے، جوان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تاکہ خدا کی پاک کلام کے مطابق چلیں اور زنا نہ کریں، نہ آنکھوں میں نہ سوچوں میں، کیونکہ کلام میں ہم نے سیکھا ہے کہ کلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آنکھوں سے بھی زنا لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں اس راستے میں ہی نہیں جانا جہاں گندگی ہے، ہمیں اس راستے سے نکل کر باہر آنا ہے تاکہ کبھی بھی ہم گناہ نہ کریں۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف کلام لینا ہے تاکہ سب بچائے جائیں، چھڑائے جائیں۔ جب کلام ہماری زندگی میں ہوگا، جب ہم میڈیکل لائن میں کام کرتے ہیں یا ہوتا ہے تو سب کچھ اوپن ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے نا، سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے زندہ کلام میں کو لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کو گھر سے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پورے طور پر تیار کرنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ کلام یہی دیا گیا کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، شیطان کہیں چاہے 4 دیواریوں کے اندر رکھ لیں، کہیں بھی رکھ لیں، لیکن وہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے، وہ کہیں سے بھی آ کر بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ بیٹیوں کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جیسے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس عورت کو پکڑ لیا زنا، تو جس نے کیا اس کو نہیں پکڑا، عورت ہی کو پکڑا۔ کیوں عورت کو کیوں پکڑا؟ اس کو بھی پکڑتے نا، جو اس کے ساتھ تھا زنا کرتا ہوا، اس کو نہیں پکڑا، اسے چھوڑ دیا۔ وہ اسی طرح دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سنسار کر دیتے تھے عورتوں کو، بیٹیوں کو، سنتے بھی نہیں تھے۔ پر دیکھیں، ہم سلام کرتے ہیں اپنی ماں مریم کو، جس نے اس بدنامی کو سے بھی نہ ڈری، اس نے خدا کو کہا جیسا خدا تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ تو ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند، جب ہم اپنے خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکموں پہ چلتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہماری پناہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے۔ اور میں نے بہت ساری ایسی چیزیں سنی ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، جو مجھے وہاں کا پتہ ہے مجھے، اور دیکھیں گندگی تو ہر جگہ ہے نا، گند تو ہر جگہ ہے، لیکن وہ معصوم بچوں کو
جو ٹرک ڈرائیور ہیں کس طرح وہ وہاں رکھتے ہیں، گھر سے وہ بچے کام کرنے جاتے ہیں، کس طرح انہیں یوز کرتے ہیں۔ خداوند رحم کر، بابا رحم کر، پاپا رحم کر۔ کس طرح گندگی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی، یہ کس طرح دنیا سے دور جائے گی، کس طرح، جب تک کلام نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہر گھر میں کلام جائے، اور کلام جو زندگیوں کو بدلے گا، کلام جو کلام سنیں گے تو خوف کریں گے نا۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ صرف زندگی یہیں پہ سب کچھ رہ جانا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ جانتے نہیں کہ ہمارا خداوند جس نے آنکھیں بنائی ہیں وہ دیکھتا بھی ہے، اس کی نظر ہر بشر پر ہے، ہر بشر کو وہ دیکھتا ہے، ہر بشر کی وہ اس کے پاس رپورٹ جاتی ہے۔ تو کیا وہ خوف نہیں کھا رہے، کیا وہ ڈر نہیں رہے؟ آج کلام کی ضرورت ہے، ہر بچے کو اس کلام سے واقف ہونا ہے۔ یہ کلام جو دو دھاری تلوار ہے، ان ہتھیاروں کو لے لینا ہے، کیونکہ جب ہم جنگ پہ جاتے ہیں تو ساری ہتھیاروں کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آج وقت ہے نا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس کلام سے بھر دے، تاکہ کبھی بھی کوئی شیطان اندر نہ آ جائے۔ اندر چار دیواروں میں رکھنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ سیف ہیں، وہ ایسا کوئی مطلب نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہیں صرف سیف کرے گا تو یہ کلام کرے گا، یہ دو دھاری تلوار، اس کی کلام کی قدرت جب ہمارے پاس ہوگی تو کوئی بھی ہمارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ جب اس کلام کو لیں گے تو باڑ لگا دیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے باڑ لگانی ہے اپنے بچوں کے، جب وہ جاتے ہیں اور جب وہ کہیں بھی جاتی ہیں، تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ تو جب تک یہ کلام نہیں ہوگا ہم محفوظ نہیں ہوں گے۔ ہمارے بچے بھیڑیے پھاڑ جاتے ہیں، کر جاتے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ خداوند، ہم کلام سنتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، پر عمل نہیں کر رہے۔ آج وقت ہے کہ اس کلام کو، اپنی اس ہتھیار کو لینا، اس تلوار کو لینا جو ہمیں چلانی آ جائے۔ یہ تلوار چلانی آ جائے تو یہ سارے پیتل کے بھی، خداوند کہتا ہے وہ پیتل کی بھی ہمیں دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ کلام صرف میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے، تو یہ سب تک جانا چاہیے تاکہ سارے بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کو بچانا چاہتا ہے۔ خداوند ہم سب کو حکمت سے، قدرت سے بھر دے، تاکہ اس کلام کی قدرت کو ہم لے لیں، تاکہ زندہ کلام کے مطابق چلیں، تاکہ ہم اپنی گندگی کو، اپنی گندی نظروں کو، اپنی گندی سوچوں کو اپنے آپ سے نکال کر پھینک دیں اور خدا کی قدرت کو مانگ لیں۔ جب ہم خدا کی قدرت کو مانگیں گے تو ہی ملے گی نا، جب ہم مانگیں گے نہیں تو یہ چیزیں، یہ آب و ہوا و فضا میں ہیں۔ ہمیں آب و ہوا و فضاؤں کے لیے بھی خدا کی قدرت کو مانگنا ہے، اس میں بھی خدا کے لہو کو مانگنا ہے، تاکہ سب بچائے جائیں۔ سارے راستوں کو پاک کرنا ہے، جہاں جہاں میرے بیٹے بیٹیاں جاتے ہیں، جب ہم سب خدا میں ہیں، سب کے لیے کلام کو مانگتی ہوں تاکہ سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ تمام گھروں میں خداوند جس کلام کی روشنی کو مانگتی ہوں، جب یہ روشنی ہوگی تو کہیں بھی اندھیرا نہیں ہوگا، اور جب اندھیرا نہیں ہوگا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ پھر گناہ نہیں ہوگا، سنیں، پھر گناہ نہیں ہوگا جب یہ روشنی میرے اور آپ کے اندر ہے، پر کہیں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ ایکسٹرا بجلی کا بل دینا ہے نا، تو اس کو لے لیں، ایکسٹرا بل نہ پے کریں، صرف اس روشنی کو لے لیں تاکہ ہم سب بچائے جائیں، ہمارے گھرانے، ہماری نسلیں، ہماری کلیسیائیں، بلکہ کل دنیا جہاں کے لیے، کیونکہ خدا نے سب سے محبت کی ہے، اس نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے، اور وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں اور اس کلام کو دنیا تک پہنچا دے تاکہ سارے بچائے جائیں، کیونکہ اس نے دنیا بڑی محبت سے بنائی تھی، اور اس نے بنا کے کہا تھا اچھا ہے۔ اب وہ اس کی دنیا، اس کے بچے، اس کے لوگ مر رہے ہیں، کیا وہ خوش ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا باپ بہت روتا ہے۔ ہمیں اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، ہمیں اس کی خوشی کو پورا کرنا ہے تاکہ سارے بچائے جائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے، اس کے معصوم بیٹے پر
گندہ کیے جائیں، اس کی بیٹیاں پر گندہ کی جائیں، اس کی بڑیاں چھوٹیاں بیٹیاں پر گندہ کی جائیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے ہمیں اس روشنی کو لینا ہے، اس زندگی کو لینا ہے۔ تو یہ کلام ہم نے لینا ہے اور اس کلام کو دنیا کے کنارے کونے کونے تک پہنچا دیں، تاکہ خدا کہتا ہے جب تک یہ کلام دنیا کی انتہا تک نہیں جائے گا اس کا آنا ضرور نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کلام دنیا تک پہنچ جائے، تاکہ دنیا اور لوگ بچائے جائیں، اس کے بیٹے بیٹیاں بچائے جائیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم سب اس کام کو، آپ نے کہا ہے اس کلام کی خوشخبری دنیا کی انتہا تک پہنچا دے۔ باپا آج ایسا ہی ہو، ہم سب اکٹھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، میری نہیں، یا خدا کے خادموں کی نہیں، سب کی ہے۔ خدا نے یہ اختیار ہم سب کو دیا ہے۔ چلیں اٹھائیں ہتھیار و اختیار اور دنیا کے کونے تک اس خوشخبری کو پہنچاتے ہیں یسوع کے نام سے۔ آئیں تمام گھروں میں حضوری کو مانگتے ہیں، اس لائٹ کو، اس روشنی کو، اس زندگی کو، تازگی کو، شادمانی کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے۔ آمین۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ باپ جی آپ کا شکر ہو، باپ جی آپ کی تعریف ہو۔ ہم نے سب کچھ آپ کے نام سے مانگا ہے میرے خدا، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ باپ جی ہم نے مانگا اور پایا ہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ Praise the Lord and God bless you all. Thank you.